रहीम। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो नौजवानों में इस वक्त आम है, यानी मुश्तज़नी हाथ से फ़ारग होने की जो एक लत पड़ जाती है। ये सेक्स का जो इल्म है उससे लाइल्मी का इजहार है। इस वीडियो में हम तमाम किस्म की जो क्यूरीज़ हैं वो बयान करेंगे। मुलाज़ा करें और इस पे अमल भी करें ताकि आप इससे फ़ायदा उठा सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर के बाद आज नाइटफॉल, स्पर्मेचूरिया, धात और मस्टरबेशन, ये 3 टॉपिक मैं कवर करूँगा। मैं फिर इस बारे में यही अलमिया बता रहा हूँ कि हमारे निज़ाम तालीम में जो और बुराइयाँ वो तो हैं, एक सबसे बड़ी चीज़ जो मैं बार बार कहता रहा हूँ कि यहाँ सेक्स एजुकेशन नहीं है। आप PhD कर जाएँ, आप MPhil कर जाएँ, आप मास्टर्स कर जाएँ, वही ट्रेडिशनल नॉलेज। दूसरा सबसे बड़ा मसला जो मैंने देखा है प्रैक्टिस में, शहर के लोगों में देखा है, आप हैरान हो गए कि जो लोग नेचर के नज़दीक हैं, देहातों में, गांव में, पहाड़ों में रहने वाले, वो बहुत बेहतर जानते हैं। क्यों? कि वो जानवरों के साथ रहते हैं, वो चिड़ियों को देख रहे होते हैं, बकरियां पाली होती हैं, उनसे देख के उनका नॉलेज काफ़ी बेहतर होता है। वो माँ बाप को टीच नहीं करना पड़ता, वो नेचर से सीख रहे होते हैं। लेकिन हमारे शहरों में ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, इसलिए वो फिर सब यूट्यूब ने आके तबाही मचा दी है। अच्छा, जो सही नॉलेज है वो सारा इंग्लिश में है या मेडिकल में है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी इंग्लिश थोड़ी सी अलग होती है। बाकी उर्दू में 99.9% सब फ्रॉड और झूठ है। लिहाजा मैं बड़ी हिम्मत करके फिर ये बड़े नाजुक टॉपिक पे आज शुरू कर रहा हूँ। आप सल्ली से देखना, इसको बार बार देखना, और मेरी एक चीज़ गारंटी रख लेना, अगर ये लेक्चर्स की सीरीज़, बाकी 2 लेक्चर आएंगे अभी, अगर आप सही से समझे, आपको सारी ज़िंदगी किसी डॉक्टर, किसी हकीम, किसी के पास इस मामले में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस लेक्चरों के बाद मैं अगले 2 लेक्चर बांझपन पे भी दूंगा, वो भी सोच लेना है। उसके बारे में भी आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, उसमें भी बहुत फ्रॉड हो रहा है। आए जी, ये देखें, जैसे हर इंसान की जिस्म अलग है, कद, साइज़, इसी तरह इनके ये नफ्स का साइज़ देख लें आप, डिफरेंट साइज़ के होते हैं, डिफरेंट शेप होती हैं, कोई मोटे, थोड़े। ये इसी पे हकीमों ने इतनी दुकानदारी बनाई हुई है कि मेरे पास जो मरीज़ आते थे, पट्टियाँ करा के आ रहे हैं, लाखों रुपए दे रहे हैं, हज़ारों रुपए खर्च हैं। ये नेचुरल है, ये कभी ठीक नहीं होगा। जैसे भी है, अगर आप हमबिस्तरी कर सकते हैं तो भूल जाएं उसको। मैंने बहुत से मरीज देखे हैं, ज़ख्म बन के तबाह हो गए हुए हैं, और आपकी सारी लिज्जत आपके नफ्स के स्किन में है, टच करने में। ये याद रखना, वो जब डैमेज हो जाएगी उसको वो हार्ड कर देते हैं, उसके बाद सब कुछ ख़त्म हो जाता है, सख्ती ख़त्म हो जाती है। याद रखना, इसको बचा के रखना, आपने कोई गलत चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी। ये जब बैठा होगा, फिर देखें लेफ्ट पे मुड़ा हुआ है, जी टेढ़ा है। इतने मरीज़ आते थे प्रैक्टिस में, आप यकीन करें कि अगर 10 मरीज़ आते हैं, उनमें से 3 मरीज़ ये इस चीज़ के होते थे। तो ये देखें, ये भी नॉर्मल पोजीशन है सारी, इसलिए कोई फिक्र किसी किस्म की करने की ज़रूरत नहीं है। सल्ली से देख लें, सब नॉर्मल है, इनके लिए किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको बताता हूँ कि सख्ती होती क्या है। सही माने, ये सिर्फ खून की जो नालियाँ होती हैं, खून आने से नफ्स के अंदर एक स्पेशल अल्लाह ताला ने एक सिस्टम रखा है, स्पंज सिस्टम, कारपोरा होते हैं उनका नाम है। उसके अंदर ब्लड आता है और वो सख्ती आती है, और ब्लड बाहर जाता नहीं है, वो वेन बंद हो जाती हैं। वो आइए देखें, ये देखें, ये आपके लेफ़्ट साइड पे ये नॉर्मल रेस्टिंग पोजीशन में है पीनस का, इसमें खून नहीं आया। ये 2 नालियाँ सेंटर में आपको नज़र आ रही हैं। ये राइट साइड पे जूं ही आप, आगे मैं बताऊंगा, सोचते हैं खून की नालियाँ की स्पीड और प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, और एकदम में खून से भर जाती हैं, और ये आप देखो सख्ती आ जाती है सल्ली से। ये सक्शन है उसके अंदर, ये सेंटर में आपको 2 नालियाँ नज़र आ रही है खून की। असल चीज़ याद रखना, सख्ती आने में इन खून की नालियों का है। और ये चारों तरफ जो आपको नज़र आ रहा है लेग्स, ये स्पंज है, ये खून आता है, इस खून से भर जाते हैं। और ये ऊपर आप वेन देख रहे हैं साइडों पे, ये वेन बन जाती है, खून निकल नहीं सकता, और जब तक खून निकलेगा नहीं, सख्ती ख़त्म नहीं होगी। और ये एक बीमारी भी होती है जिसमें ये वीनस लीकेज होती है, सख्ती आती है, जो ही आप शुरू करते हैं सख्ती ख़त्म हो जाती है। वो ये वेन बंद नहीं होती, वे वीनस लीक होती है, तो छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ता है। तो सख्ती आने में सबसे बड़ा रोल ब्लड का है। नॉर्मल आर्टरी होनी चाहिए। जिस तरह हार्ट अटैक में आप स्टंट डालते हैं, उसी तरह इस नालियों में भी शुगर, ब्लड प्रेशर और हाई शुगर डाइट की वजह से ये नालियाँ तंग होना शुरू हो जाती हैं। ये देखें, आप नज़र आ रहा
رہا ہے. جو ہی یہ تنگ ہوں گی آپ کی سختی کم ہونی شروع ہو جائے گی, ختم ہونی شروع ہو جائے گی. یہ اچھی طرح سمجھ کہ اریکشن کے لیے, سختی آنے کے لیے خون کی نالیاں کھلی ہونی چاہیے اور خون آنا چاہیے. کوئی بھی خون کی نالی اگر تنگ ہو جائے گی پیچھے سے, کئی بیماریاں ہیں اس میں کافی زیادہ ہیں, کینسر ہے, پریشر پڑ جاتا ہے, وہ آگے بھی بتاؤں گا. اس طرح یہ بھی یہ اوپر دیکھیں بالکل نارمل ہے. یہ وہی بات, یہی ہارٹ میں ہوتا ہے, یہ نالی بند ہوتی ہے, ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, پھر آپ سٹنٹ ڈالتے ہیں. یہ اس کے بارے میں اگر آپ کو مردانہ قوت سختی آنی کم شروع ہو گئی ہے تو اس کے 4 سے 5 سال بعد 90% لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوا, ان کی سٹنٹ ڈالنے پڑے. یہ پہلا سائن ہے, کیونکہ یہ نالیاں تنگ ہوتی ہیں, یہ پورے جسم میں ہوتی ہیں, یہ پوری باڈی میں ہوتی ہیں. اس کی وجہ میں بتا چکا ہوں کافی زیادہ لیکچروں میں کہ وہی ہائی کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ, ہائی شوگر ڈائٹ, اس کی وجہ سے ہی ہوتی ہے. یہ دیکھیں آپ, یہ ابھی اس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہوگا, اس کے لیے امپلانٹ ہی ڈالنے پڑیں گے, آپ جو مرضی کر لیں. اس لیے یہ چیز سے سمجھ لیں. دوسرا یہ دیکھیں, وہی جیسے میں نے لیکچر نمبر 45 میں بتایا تھا بلڈ پریشر لو کرنے کے لیے, کہ آپ نائٹرس آکسائڈ جو آرٹری کی وال کے اندر ہوتی ہے, دیکھیں 100% ریلیز ہوتی ہے, یہاں سے نائٹرس ریلیز ہوتی ہے, وہ اس کو ڈائلیٹ کرتی ہے. جو ہی ڈائلیٹ ہوتا ہے بلڈ فلو بڑھ جاتا ہے. عمر کے ساتھ ساتھ یہ نالی تنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے. ابھی یہ نائٹرس آکسائڈ نہیں آئے گا, یہ دیکھیں ابھی 60 سال کے بعد 15% رہ گیا ہے. تو یہ تنگ, یہ آپ نے کھلی رکھنی ہے. اس کے لیے میں وہی بتاتا آ رہا ہوں, کیٹو ڈائٹ, فاسٹنگ اینڈ ایکسرسائز. آگے دوائیاں آئیں گی اگلے لیکچر میں, وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. یہ چیز سمجھ لینا آپ نے کہ آپ نے نفس کی نالیوں کو بالکل صحیح رکھنا ہے. یہ دیکھیں ابھی اس میں آرٹری بلاک ہے, بالکل اریکشن نہیں آ رہی سب کے باوجود, اس میں تھوڑی سی بلاک, یہ بالکل نارمل ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سپر مین کہتے ہیں, آپ ان کے اندر جو سب سے بڑی آپ پہچان ہوتی ہے, یہ نالی ایک ایکسٹرا ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے نارمل, ان میں ایک ایکسٹرا ایکسیسری آ جاتی ہے. تو یہ ایک نارمل پروسیس ہے اریکشن کا. ٹیسٹوسٹیرون کا رول اس میں بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. آپ جوانی میں آنے کے بعد جب یہ 20-25 سال کا ہو جائے, دونوں ٹیسٹس نکال دیں, ٹیسٹوسٹیرون 0 کر دیں, تب بھی یہ اریکشن ہوگی. یہ یاد رکھنا ہے, کیونکہ اس کا تعلق خون کی نالیوں سے ہے, خون کی کھلی نالیاں, خون آنے سے ہے, سپلائی سے ہے. یہ ذہن میں رکھنا ہے. ٹیسٹوسٹیرون کیا کرتا ہے, وہ آپ کے ذہن میں مطلب عشقیانہ خیالات, آپ کو ایگریسونیس بڑھاتا ہے, تھوڑی سینسٹیوٹی بڑھا دیتا ہے, بس اس سے زیادہ نہیں ہے. ابھی یہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ سختی اس طرح آتی ہے, یہ پروسیس ہے, یہ آپ نے سمجھ لیا. ابھی آپ 3 ٹائپ کی اریکشن ہوتی ہے ساری زندگی میں. پہلے ہوتی ہے سائیکوجینک, یہ جوانی میں ہوتی ہے 25-30 سال تک. ٹیسٹوسٹیرون کا رول اس میں زیادہ ہے. آپ کچھ دیکھتے ہیں, لڑکی کی آواز سنتے ہیں, آپ ویڈیو دیکھتے ہیں, آپ کو شاعری آ جاتی ہے, سنتے ہیں باتیں کس طرح ہوتی, یہ سائیکوجینک اریکشن ہے. اور زیادہ خوف, سٹریس, یہ وہم اس کو ختم کر دیتا ہے. وہ آپ کے ذہن میں خوف آ جاتا ہے, ان کا سارا تعلق ذہن سے ہوتا ہے. یہ ہوتی ہے سائیکوجینک, یہ ینگ ایج میں زیادہ ہوتی ہے, عمر کے ساتھ ساتھ یہ کم ہونی شروع ہو جاتی ہے. دوسری ہوتی ہے نکچرنل, جیسے نیند میں آتی ہے. نارمل آپ ایک یہ چیز میری لکھ لیں, اگر آپ کو رات نیند میں 3 سے 4 دفعہ سختی آتی ہے اور رہتی ہے, آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں 100%, آپ نارمل ہیں. صرف آپ کو وہم ہے, خوف ہے, اس کا میں اگلے لیکچر میں بتا دوں گا. تو نکچرنل جو اریکشن ہے, جو نیند میں سختی آتی ہے, اور یہ صبح کے ٹائم خاص کر جب آپ اٹھیں گے پیشاب کے لیے فل سختی آئی ہوگی, اور وہ اتنی ہوتی ہے کہ پیشاب کرنے سے پہلے آپ کو کچھ انتظار کرنا پڑتا ہے. جیسے میں نے بتایا تھا کہ جو ہی سختی آتی ہے, وہ آگے میں بتاؤں گا آپ کو کہ پیشاب کی جو نالی ہے وہ بند ہو جاتی ہے, پیشاب پھر نہیں آ سکتا, تو پھر جو پرابلم آتا ہے. تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. یہ 2-1.5 سال سے بچوں کو یہ شروع ہو جاتا ہے. یہ اس وقت سے شروع ہوتی ہے اور یہ ایج کے ساتھ کم ہوتی ہے, ختم نہیں ہوتی. اور جو یہ کم ہونا شروع ہو جائے گی, آپ اس کے بعد دیکھیں ریفلیکسوجینک. اب 40-50 سال کے بعد آپ ہاتھ سے, اسی لیے وہ اگر بیوی اگر مالش کرے گی, ہاتھ لگائے گی, نفس کو پھیرے گی, تو پھر سختی آ جائے گی. کیوں کہ بلڈ فلو آ جائے گا. یہ 3 سٹیجز ہیں, یاد رکھنا ہے. ہماری غلطی, میرے مریض زیادہ کیا کرتے تھے, وہ یہ سائیکوجینک اریکشن چاہتے ہیں, نکچرنل, کہ ہم سوچیں تو آ جائے. یہ 25-30 سال بعد کم ہونا شروع ہو جائے گی, 50 کے بعد ختم ہو جائے گی. ابھی آ جائے گی ریفلیکسوجینک, آپ ٹچ کریں گے, ہاتھ پھیرے گی, مالش کرے گی, اس سے آئے گی سختی. تو اس لیے یہ نارمل ہے, اسی پہ پیسے نہ خرچ کریں. یہ تینوں چیز سمجھ لیں, پھر بار بار سمجھ لینا. ابھی آ جاتے ہیں اطلام ہونا نیند میں. بالغ ہونے کی پہلی نشانی مرد میں یہ ہے کہ آپ کو رات کو نیند میں منی خارج ہو جائے گی, اور عورتوں میں مینسز بلیڈنگ آ جاتی ہے.
تو یہ ہوتا کیا ہے کہ میں نے بتایا کہ اس عمر میں 20-22 سال تک ٹیسٹوسٹیرون پیک پہ ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے. وہ اتنی سینسٹیوٹی بڑھا دیتا ہے کہ رات کو نیند میں جو ہی کپڑوں سے ٹچ ہوتا ہے سختی آ جاتی ہے. خواب میں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور خواب میں آپ ڈسچارج ہو جاتے ہو، اس کو کہتے ہیں پاپ. دوسرا اس کی وجہ کیا ہے، یہ ایک منی، یہ آپ ڈائیگرام میں نے بڑی مشکل سے ڈھونڈی ہے. یہ آپ دیکھیں رائٹ سائڈ پہ نیچے ٹیسٹیز ہے، ٹیسٹ کے بعد یہ ایپیڈیڈمس ہے، یہاں منی نکل کے تھوڑی دیر جمع ہوتی ہے، میچور ہوتے ہیں سیل. اس کے بعد یہ جو پائپ جا رہا ہے جس کو واس ڈفرنس کہتے ہیں، اس کے ذریعے یہ منی آتی ہے سیمنل ویسیکل میں، یہ 1 نمبر ریڈ ہے، یہاں آ کے جمع ہو جاتی ہے. یہاں کم سے کم 15-20 دفعہ ہم بستری کے لیے منی اتنی جمع ہو جاتی ہے، 25-30-50 ml ایک دفعہ میں 1.5 سے 2 ml نکلتی ہے. اس کے بعد یہ نکل کے یہ نیچے نمبر 2 جو ہے، یہ نیچے 2 کارپورا ہیں جو میں نے ابھی بتائے ہیں آپ کو. اس کے ساتھ یہ 2 گلینڈ ہیں، ان کو بلبوسا گلینڈ کہتے ہیں. یہ جس کو لوگ کہتے ہیں دھات آ رہی ہے، یوں ہی آپ سیکس کے بارے میں سوچتے ہیں یا منی کا تھیلا بھر جاتا ہے، آپ کھانا کرنے جائیں گے آپ کو قطرے آنے شروع ہو جائیں گے. آپ کچھ سوچیں گے، وہ یہ گلینڈ ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے رکھے تھے کہ جب نفس کو سختی آتی ہے تو نارمل سائز سے 3 سے 4 گنا بڑھ جاتا ہے، ٹینشن آ جاتی ہے. یہ جو گلینڈ ہے جو چھوٹے چھوٹے، یہ 2 نمبر جو نظر آ رہے ہیں آپ کو، یہ سکریشن ہے، یہ دودھ کی طرح ہوتی ہیں، یہ آتی ہے نالی کو لوبریکیٹ کرنے کے لیے تاکہ ٹراما نہ ہو. اس کو لوگ منی سمجھ لیتے ہیں. یہ اب جب بھی سوچیں گے، سیکسی فوٹو دیکھیں گے، باتیں سنیں گے، یہ قطرے خرچ ہوں گے، یہ منی نہیں ہے. یہ تو اس سے گھبرانا نہیں ہے، یہ نارمل ہے. اس کا آنا صحت کی نشانی ہے. یہ 50-60 سال بعد کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور دوسری جب میں نے بتایا کہ پیچھے سیمنل ویسیکل، یہ جو منی جمع ہوتی ہے جو تھیلے ہیں، یہ جب بھر جاتے ہیں پھر رات کو نیند میں اطلام ہو جاتا ہے. قدرت کا یہ نظام رکھا ہوا ہے. دوسرا آپ سوچیں گے بھی تو قطرے آنے شروع ہو جائیں گے. تو وہ یہ تھیلا بھر گیا، اس کا مطلب ہے کہ ہفتے میں 3 سے 4 دن اطلام ہونا نارمل ہے، یہ بیماری نہیں ہے. اس کو سمجھ لیں. اس پہ حکیموں نے کروڑوں روپے کما لیے ہیں اور یہ کبھی بند بھی نہیں ہوگا. یہ ٹیسٹیز جو ہے یہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ 300 ملین ہر منٹ میں بنا رہے ہیں جراثیم. یہ منی آتی رہے گی. تو اس لیے یہ جو رات کو نیند میں اطلام ہوتا ہے یہ نیچر کا نظام ہے. جب یہ تھیلیاں بھر جاتی ہیں آپ کو اطلام ہو جائے گا 2 سے 3 دفعہ. زیادہ ہونے کا مطلب ہے ابھی آپ یقین کریں کہ 18-20 سال میں دن میں 2 دفعہ ہو جاتا ہے. اس سے کوئی کمزوری نہیں ہوگی. یہ میں آپ کو گارنٹی دے کے کہہ رہا ہوں. یہ میں نے لیکچر اسی بات کے لیے بنایا ہے. سارے مریض آ کے یہ میری آنکھیں دیکھیں، میری ہڈیاں دیکھیں، میرے پٹھے گل گئے ہیں، یہ سب فراڈ ہے. یہ نہ خون سے بنتی ہے منی، نہ کسی ڈائٹ سے بنتی ہے. یہ بنتی ہے ٹیسٹیز میں، یہ ٹیسٹس سے بنتی ہے. میں اگلے لیکچر میں بتا دوں گا آپ کو. اس لیے آپ سوکھی روٹی کھائیں. اللہ تعالیٰ نے ایسا عدل کا نظام رکھا ہے، غریب آدمی اس میں بھی بنتی ہے، اس کو چیزیں نہیں ملتی مہنگی کھانے کے، بادام، اخروٹ، گوشت، مچھلی، اس کو بھی بنتی. یہ ٹیسٹس بناتے ہیں اور یہ ہارمون ہے اور یہ نیچرل میکنزم ہے. آپ سوکھی روٹی بھی کھائیں گے، پانی بھی لیں گے، تب بھی یہ بنے گی. یہ تب بھی اطلام ہوتا رہے گا 20-22 سال تک. اس لیے یہ خوف دور کر دیں. میں بار بار اس پہ ٹائم لگا رہا ہوں اور پھر آپ کو کہہ رہا ہوں. اس لیے اس کا حل ایک ہی ہے، یا تو آپ ہاتھ سے کریں گے یا پھر شادی کر لیں. ابھی اگلا ٹاپک ہے مشزنی کا، میسٹربیشن. اس پہ بڑی بحث ہوتی ہے. میرا اس ٹیچر اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ جنت نصیب کرے کہا کرتے تھے. پہلا لیکچر، پہلی بات مجھے یاد ہے BBS میں جب چیپٹر شروع آئی ہے اس کا، تو انہوں نے کہا کہ 99% نوجوان مشزنی کرتے ہیں اور باقی 1% وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم نہیں کرتے. کیا مطلب ہوا کہ 100% کرتے ہیں. یہی باتیں ابھی یہ ایک 2020 میں امریکہ میں بڑی زبردست سروے ہوا ہے ہزاروں مریضوں کے اوپر. انہوں نے بھی اس کو کنفرم کیا کہ 95% لوگ میسٹربیٹ کرتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں 5% جھوٹ بولتے ہیں. ہمارے یہاں 1% تھے، ابھی جھوٹے زیادہ ہو گئے ہیں، 5% ہو گئے ہیں. اس میں جو سب سے بڑی بتانا چاہوں کہ ابھی ہمارے پاس ایک دفعہ مریض آیا تو اس نے رنگ، یہ کی رنگ نہیں ہوتا، اس کے اندر ڈال کے میسٹربیٹ کر رہا تھا. وہ جب اریکشن آتی ہے 3 گنا میں نے بتایا کہ سائز بڑھ جاتا ہے، وہ ٹراما ہو گیا، پھنس گیا، پھر بڑی مشکل سے کاٹ کے نکالا. اس سے پینس ڈیمیج ہوگا. اس طرح کے کام نہ کریں آپ. یہ ڈیمیج ہوتا ہے، خون جمع ہوگا، اس کے بعد یہ خود ہیل ہوگا. یہاں تو آپ چلے جائیں ڈاکٹر کے پاس، وہ سرجری کر کے کلاٹ نکال دے پھر ٹھیک ہو جائے گا. نہیں تو یہ رزلٹ آتا ہے اس کے بعد. ابھی اس کو سرجری سے ہی ٹھیک ہوتا ہے. اس کو حکیم پٹیاں کرتے ہیں، بڑی چیزیں دیتے ہیں، کبھی ٹھیک نہیں ہوگا، یاد رکھنا. اس لیے اس پہ پیسے نہ ضائع کریں. یہ دوسرا کیس ہے. یہ ایسی چیز نہیں ہے جس میں پریشان. وہی منی اگر آپ نہیں کریں گے، فرض کریں، تو وہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، نیند میں نکل جائے گی. تو کوشش کریں کہ نیند میں اطلام وہ بہتر ہے. ہاتھ سے کوشش نہ کریں. یہ ڈرامہ نہ کریں، سختی نہ کریں. اس عمر میں بندہ بہت یہ نقصان ہوتا ہے. اگر نہیں ہے، اگر آرام سے کیا ہے
تو پھر اس کی گارنٹی ہے کوئی نقصان نہیں ہے. نقصان تب ہے جب غلط طریقے سے کریں, زخمی کر لیں, کچھ کر لیں, پھر اس کی گارنٹی ہے اس سے کوئی کمزوری نہیں ہو. فرض کریں یہی آپ کی 2 سال پہلے شادی ہو جاتی تو آپ نے بیوی کے پاس جانا تھا نا, وہی منی وہاں نکل جانی تھی. وہی ابھی شادی نہیں ہے تو نیند میں نکل جائے گی, ہاتھ سے نکال دیں گے. کمزوری, ویکنیس کوئی تعلق نہیں ہے, شادی کے بعد بھی اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ میں نے بتا دیا کہ نارمل ہفتے میں 3 سے 4 دن اطلام ہوتا ہے. کوئی لوگ بہت زیادہ سیکسی ہوتے ہیں, 7 دن ذہن ان کا ہوتا ہے, اس کو زیادہ ہو جائے گا. تو بہتر یہی ہے کہ اپنا ذہن آگے صاف رکھیں آپ. تو اس کا سب سے زیادہ جو ہے نا وہ یہ مذہبی چیزیں, مذہب یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کا ذہن ڈائیورٹ ہوتا ہے, اس سے کم ہو جائے گا, مذہب کی طرف رہے گا, صحت کی طرف. دوسرا اس کا سب سے زیادہ ایکسرسائز کریں ریگولر, اس سے کم ہو جائے گا. کوئی دوائی نہ لینا, کوئی دوائی ہے بھی نہیں, سب فراڈ ہے, سب نشے کی دوائیاں دیتے ہیں, وہ نقصان دہ ہیں بہت زیادہ. اسی لیے حکیموں سے بچ کے رہیں. ان کا علاج میری طرف سے ایک ہی ہے, پھر لوک لیں, وہ ہے شادی. جو ہی آپ شادی کریں گے یہ سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے. کبھی شادی بندے کو اگر وہ ہفتے میں 2-3 دن بیوی پاس جاتا ہے, کبھی اطلام نہیں ہوگا, کبھی میسٹربیٹ نہیں کرنے کی ضرورت پڑے اس کو. اس کا حل یہ ہے, وہ نہیں ہے. باقی اگلے لیکچروں میں. اچھا جی, اللہ حافظ. میری بات یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو دیکھ لی, اس کا حال یہ ہے کہ دین کی طرف آؤ, اپنے اندر صبر پیدا کرو اور دین کا علم حاصل کرو اور اس پہ عمل بھی کرو, اور اپنے ذہن کو پاک صاف رکھو. اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے آگے بھی شیئر کر دیں تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو اور وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور بے راہ روی اور غلط کاموں سے بچ سکیں. شکریہ. خدا حافظ.